बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन्नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को पार्लियामेंट के अंदर से बाहर निकलते हुए और बाहर से अंदर जाते हुए गिरफ़्तार कर लिया गया। इन MNAs को इसलिए गिरफ्तार किया गया कि एक रोज़ पहले इन्होंने एक जलसा किया था मंडी मवेशियाँ संगजानी के मुकाम के ऊपर, जो कि इस्लामाबाद की जानवरों की मंडी समझी जाती है। और मैंने जब एक बड़े अफसर से पूछा कि ये आपने क्या किया है, तो उन्होंने कहा कि जहाँ की अमानत थी वहाँ पे पहुँचा दी है। जानवर थे तो जानवरों की मंडी में ही पहुँचाना था ना उसको। तो आप अच्छा, ये जलसे से पहले की बात है, उन्होंने कहा देख लीजिए कि वो जानवरों की तरह ना भौंके तो फिर आप कहिएगा कि हमने कोई गलत जगह का इंतखाब किया था उनके लिए। तो वाकई उन्होंने वो पे जानवरों की तरह ही भौंका। तो वहाँ पे जो गुफ्तगू हुई तो बहरहाल वो वहाँ पे पहुँचा दिए गए। उसके बाद जो उन्होंने 36 पॉइंट ज़िलाई हुक्काम के साथ लिख के एग्री किए थे, उनकी जो उन्होंने वायलेशन की, और नया कानून जो कि इरफान सिद्दीकी साहब ने सेनेट से बना के भिजवाया और कौमी असम्बली ने उस पर मंजूरी का ठप्पा लगवाया, तो उस नए कानून के तहत जो हैं वो गिरफ्तारियां शुरू हो गई। अब गिरफ्तारियां क्या हैं? 2-3 साल की अगर सज़ा, 2 साल की सज़ा है इसमें, नहीं 3 साल की सज़ा है। और अगर किसी जुर्म की 2 साल की सज़ा हो तो वो तो काबिले ज़मानत जुर्म होता है ना। तो ये गिरफ्तारियां क्या हैं? मतलब कि 24 घंटे में पेश करेंगे आप और मजिस्ट्रेट के सामने, वो उसकी ज़मानत ले लेगा। लेकिन मुझे किसी ने बताया कि नहीं, 3 साल की सज़ा भी है उसके अंदर एक क्लॉज के तहत, तो यूँ वो नाकाबिले ज़मानत जुर्म होगा। लेकिन जिस तरह का मामताई दूध उतरा हुआ है अदलिया के थनों के अंदर PTI के लिए, और जिस तरह इमरान अहमद ख़ान लिहाजी लिख के कहते हैं कि हमारे PTI के जजेस जो हैं, तो हमारे PTI के जजेस जो हैं फिर तो वो कुछ नहीं देखते ना भाई। वो तो उनको आते ही जो है वो ज़मानतें अता कर देते हैं और इस अमर के ऊपर मोहर तस्दीक सबत कर देते हैं कि वो वाकई हमारे PTI के जजेस हैं। खैर, तो वो जो हमारे PTI के जजेस जो हैं उन्होंने इस के ऊपर नोटिस तो ले लेना था। तो यार 24 घंटे का मामला था, 24 घंटे आपने पुलिस कस्टडी में जाना था। MNAs होने के बायस वैसे ही आपको स्पेशल प्रोटोकॉल मिलना था वहाँ पे, और स्पेशल प्रोटोकॉल का मतलब है कि आपको जेल की हवालात के फर्श पे नहीं सोना पड़ना था। तो एक रात बाहर सो लेते। वैसे भी जिस वक्त गिरफ्तारियों की इतलात हम तक पहुंची है उस वक्त तक अंधेरा फैल चुका था, PTI के सारे काम अंधेरे में ही होते। जलसा करने की कोशिश की 2 बजे से लेके शाम 7 बजे तक, जब तक रोशनी रही है। चंद दर्जन लोग थे, लेकिन जैसे ही अंधेरा फैला, अंधेरे के अंदर लाखों का इज्तिमा, लाखों का इज्तिमा, लाखों का इज्तिमा। आदमी मीडिया में केड़ा आदमी मीडिया भाई, वो पता चला कि वो रॉ फंडेड एक प्रोजेक्ट है बियॉन्ड TV के नाम से। ठीक है, ऑनलाइन ज़्यादातर वो मैं तो उसको देखता हूँ, उस केबल पे तो नहीं आता, लेकिन ऑनलाइन ज़्यादा उसकी रीच है। तो बियॉन्ड साहब जो हैं वो मतलब कि रॉ का प्रोजेक्ट है, वो बड़ा उछल उछल के PTI की हमायत में कर रहा था। भाई आपने एक जलसा किया, उसके लिए आपने इजाज़त ली, और इजाज़त ले के आपने कमिटमेंट दी कि हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। आपने तमाम गलत हरकतें। सोफर सो के जो आखिरी पॉइंट था कि हम जलसे की जगह की सफाई करवा के देंगे, आपने वो भी नहीं किया। 48 घंटे गुजर चुके हैं इस बात को, बल्कि अब तो 72 घंटे गुजर चुके होंगे, आपने सफाई तक नहीं की जलसा जगह की। तो अगले फिर करेंगे ना आपके साथ, आप लाडले लाड़ शाड़ ख़त्म हो, ठीक है, वो लाड़ शाड़ ख़त्म। तो वो आप लाडले हैं, आप जिसके खिलाफ मर्जी बदजुबानी करें, जिसको मर्जी गालम गलोच करें। अब मुझे उन ख़वातीन पे बड़ी हैरत हो रही है, उन ख़वातीन जर्नलिस्टों पे जिसके बारे में गंडापुर ने कहा कि ये जो ख़वातीन सहाफ़ी हैं ये तो कहती हैं मुझे नोट वखा मेरा मूड बन। अब ये गाना जो है वो एक तवाइफ के ऊपर फिल्माया गया हुआ है, और वो तवाइफ जो है
وہ طوائف کی بھی دو اقسام ہوتی ہیں نا, ایک ناچنے والی, ایک جسم فروشی والی. تو یہ جسم فروشی والی طوائف جو ہے یہ بنیادی طور پہ ناچتی ہوئی اس گانے میں کہتی ہے کہ مجھے اگر آپ پیسے ادا کریں گے تو پھر میں بھی آپ کو خوش کرنے کے لیے موڈ بناؤں گی. تو اس گھٹیا اور بے شرم آدمی نے خواتین صحافیوں کو طوائف سے مشابہت دے دی. یہ باتیں میرے محبی جناب حضرت قبلہ عبداللہ طارق سہیل صاحب نے چونکہ آج کے ولاگ میں کھل کے بیان نہیں کی, تو میں نے کہا کہ چلیں یہ میں اٹھا لیتا ہوں. یہ گناہ مطلب جسے کہنا چاہے کہ نقل کفر نہ باشد. اس نے خواتین صحافیوں کو طوائفوں سے مشابہت دی, لیکن میں قربان جاؤں ان صحافیوں کے اور ان خواتین اینکروں کے اور اینکرنیوں کے جو اس کو جواز عطا کر رہے تھے, اس کو بیٹھ کے اپنے ہاں جواز عطا کر رہے تھے. ٹھیک ہے, اور میں نے اس کے جواب میں لکھا کہ اس بشرم نے کسی گندی ماں کا دودھ پیا ہوا ہے. تو میری ٹویٹ اٹھا کے سارے یوں تھڑ گھومتے پھر رہے تھے, آتے کھوڑا نہیں داتا نے کی کہہ دیا, گندی ماں کا دودھ پیتا آیا انہیں. کسی نیک ماں کا دودھ پیتا ہوئے وہ ایسا دیا گلا نہیں کر سکتا. میں صرف دہرانے کے کفر کا مرتکب ہو رہا ہوں, دہرانے کے گناہ کا مرتکب ہو رہا ہوں جو اس نے کہا. ٹھیک ہے, میں نے صرف اس پہ یہ فکرہ لکھا, میں نے کہا اس کی یہ جو ہے نا بس اتنا لکھا کہ اس نے گندی ماں کا دودھ پیا ہوا. ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر بہت تکلیف ہو گئی, نہیں رہا گیا نا ہم سے بھی. بیٹیوں کو گالیاں دے رہا ہے, بہنوں کو گالیاں دے رہا ہے, اور یہ جتنی اینکرنیاں ہیں ان کے ساتھ پہ بندہ کسی لیول پہ جا کے یہ سوچتا ہے یار ان کے ساتھ درست ہو رہا ہے یار. جو اس بات کو جواز عطا کر رہی ہیں 7 سے 8 بجے, 8 سے 9 بجے, 10 سے 11 بجے اور 11 سے 12 بجے کے پروگراموں کی اینکرنیاں بیٹھ کے اگر اس کو جواز عطا کریں گی تو پھر تو میرا مطلب ہے کہ کمال ہی ہو گیا نا. تو وہ اس کو جواز عطا کر رہی تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ نے گفتگو کی ہے اور مریم نواز شریف کے بارے میں گفتگو کی ہے. عمومی طور پہ مریم نواز شریف کے بارے میں گفتگو جو ہے وہ ایک خاتون کا, ایک بیٹی کا, ایک بہن کا استعارہ ہے. آپ جب بابا اس کے بارے میں گفتگو کرتی ہیں تو بہت سارے لوگ اس ملک کے اندر اسے اپنی ماں, اپنی بیٹی, اپنی بہن کو گالی تصور کرتے ہیں. میں بھی ان لوگوں میں ہوں. 2 دن سے میرا بلڈ پریشر بھی آہو میرا اپنا بلڈ پریشر ہی ہو گیا. ٹھیک ہے, میں 1-2 پروگرام لڑ کے آیا ہوں بقاعدہ. اچھا, میرا بلڈ پریشر بھی ہو گیا. تو میں نے سوچا کہ یار آپ بلڈ پریشر کی ڈبل ڈوز دوائی کھا کے بھی آپ کی پڑپڑیاں ٹک 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 بج رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو جو عام آدمی جو خود کو مریم سے ایکویٹ کرتا ہے اس کی کیا حالت ہوگی. ٹھیک ہے نا, ہم نے پھر نیند کی دوائی کھائی اور ہمیں نیند آئی ہے, ورنہ نیند نہیں آ رہی تھی. اب اگر میری یہ حالت تھی تو میرے سے تو بہت بڑے بڑے جذباتی لوگ پڑے ہوئے ہیں نا اس ملک کے اندر. ٹھیک, اینی ہاؤ اب جناب ظاہر ہے کہ اگر اس کے اوپر بھی ریئیکشن نہ آتا یا ریئیکٹ نہ کیا جاتا, لیکن میں پھر ایک بات عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ بالکل کوئی پٹواری ریئیکشن نہیں ہے, نہ مریم نواز شریف کو گالم گلوچ کا ریئیکشن. اگر آپ اس ڈنگر کی اس تقریر کا حصہ وہ دیکھیں جس میں اس نے ادارے کو مخاطب, میں یہ سمجھتا ہوں ایمانداری کے ساتھ, جس میں اس نے ادارے کو مخاطب کیا ہے کہ فیض ہمیں جہیز میں ملا تھا. باپ جہیز میں نہیں آتے, چول آدمی باپ جو ہوتے ہیں وہ باپ ہوتے ہیں, وہ پہلے سے موجود ہوتے ہیں. ویسے کی پتہ تیرا باپ موجود بھی تھا کہ نہیں جب تو اس دنیا میں تشریف لے آئے. ٹھیک ہے نا, کیا پتہ تمہیں تمہاری ماں نے بتایا ہوا کہ تیرا پیو ہے اور جینیٹیکلی کوئی اور تمہارا باپ ہو, کیونکہ جس طرح کی تم باتیں کرتے ہو اور جس طرح کی تم زبان استعمال کرتے ہو اس سے تو نہیں لگتا. ٹھیک ہے نا, کوئی باپ والا کیٹیگری تمہارے یہاں بھی پائی جاتی ہوگی. میں بہت دکھی ہوں اس معاملے کے اوپر. تو خیر یہ جو ہے کوئی باپ جہیز میں نہیں آتے, وہ تمہارے باپ ہیں جنہوں نے تم کو جنم دیا ہے. اب یہ جنم حلال کا ہے یا حرام کا, اس کا فیصلہ آپ کی زبان اور اعمال کریں گے جو کر رہے ہیں. دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ حلال کا کام نہیں گا. ٹھیک ہے نا. ہاں, تو خیر یہ جو انہوں نے حرکت فرمائی اور حرکت فرما کے وہ ادارے کے اوپر براہ راست حملہ آور ہوئے. اب جب وہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہم سیاست سے پیچھے ہٹنا چاہ رہے, ہم سیاست سے پیچھے ہٹنا چاہ رہے, تو آپ انہیں گھیر گھیر کے نہیں ماضی میں آپ نے یہ کیا ہے, ماضی میں آپ نے یہ کیا ہے, ماضی میں آپ یہ کرتے رہے. یعنی آپ اندازہ کریں
کہ ایک جاہل آدمی جو ہے اس سے کل میرا ٹاکرا ہو گیا اور وہ لے گیا کہ جناب نواز شریف صاحب جو ہے وہ بھی تو نصرت بھٹو اور اس کی تصاویر پھینکتے رہے جہازوں سے. میں نے اس چول کو عرض کیا, میں نے کہا کہ جو اس وقت انفارمیشن سیکرٹری تھا نواز شریف کا, اس کا نام ہے حسین حقانی, سید حسین حقانی, میں ان کو پیار سے کہتا ہوں. تو حسین حقانی صاحب نے 1998 کے اندر کتاب لکھ کے یہ واضح کر دیا تھا کہ یہ کس کی کارروائی. اور حسین حقانی صاحب اس وقت بھی متحدہ عرب امارات کی حکومت کے مشیر ہیں اور وہیں پہ مقیم ہیں. آپ ان کو فون کر کے یا ان کو مل کے پوچھ سکتے ہیں کہ حقانی صاحب یہ تصویریں کس نے پھینکوائی تھی. اور دوسری بات ہے کہ کیا بینظیر بھٹو یا نصرت بھٹو اتنے مطلب کہ جسے کہنا چاہیے کہ کم آگاہ لوگ تھے, نا آگاہ لوگ تھے کہ انہوں نے اس شخص کو رکھا کہ جو اس وقت نواز شریف کا ایڈوائزر تھا جب ان کی تصاویر پھینکی گئی. یہ بھی سوچنے کی بات ہے نا. نواز شریف کا اس وقت ایڈوائزر کون تھا میڈیا کا؟ حسین حقانی. ٹھیک ہے. اچھا, پھر نواز شریف نے بعد میں بیشتر جگہوں کے اوپر یا بیشتر انٹرویوز کے اوپر اندر اس بات پہ افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور نہ ہم نے کیا تھا, ہم خود بیٹھنے والے. اور یہ بات ایک سابق جیالے بلکہ موجودہ بھی کہہ سکتے ہیں جناب سہیل وڑائچ نے اپنی کتاب کے اندر ان کو کوٹ کر کے لکھ بھی دی ہے. نواز شریف صاحب کو کوٹ کر کے لکھا بھی ہے انہوں نے اپنی کتاب کے اندر. لیکن ایک گناہ ہے جو جیالہ ٹرنڈ یوتھیا یعنی کہ سابق جیالہ اور موجودہ یوتھیا صاحب جو ہے وہ انہوں نے رٹی ہوئی ہے. ہر جگہ کے اوپر وہ بیٹھ کے بولی جاتے ہیں. گوئبل کے مرید ہیں. جھوٹ اتنا بولو کہ سچ لگنا شروع ہو جائے. جو گناہ تم کرنے لگے ہو اس کا الزام دوسرے پہ لگا دو. ٹھیک ہے, یہ گوئبل کے پرنسپلز ہیں نا پروپیگنڈے کے, تو وہ بھول ہی جاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں پائن تھوڑی پی ٹی آئی دی بڑی فالوئنگ ہے, تو تسی جڑا ہے نا وہ ذرا تھوڑا جہا ہاتھ ہلکا کرو. یہ حقائق ہے. مطلب جہالت اپنا ناچ جب ناچتی ہے تو پھر ننگا ہو کے ناچتی. تو وہ جناب یہ جو تھا یہ ہوا. اب یہ گرفتاریاں جو تھیں یہ مریم نواز شریف کے کردار پہ حملے کی کوئی بدلہ یا کوئی نشانیاں نہیں تھی. یہ جو اس نے عمران احمد خان نیازی کا لکھا ہوا سکرپٹ جلسے کے اندر پڑھا جس نے اس فوج کے اوپر براہ راست تبرہ, یہ مجھے لگتا ہے یہ اس کا رد عمل تھا اور وہ رد عمل ابھی آنا ہے, ابھی ختم نہیں ہوا, ابھی تو شروع ہوا ہے, ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ براہ راست جس کو چوہی مرضی للکار دے, ایک طرف ایک ہاتھ تمہارا پاؤں کے اوپر ہے کہ میرے ساتھ مذاکرات کریں. مذاکرات ہو گئے, رابطے ہو گئے, ہینڈ شیک ہو گیا. ایک طرف تم نے کچھ بندر نما اپنے ترجمان اس بات کے اوپر لگائے ہوئے ہیں کہ رابطے ہو گئے, اور دوسری طرف تم گالم گلوچ کر رہے ہو. ٹھیک ہے. اور بے تو گالم گلوچ لکھ کے دیا ہے اس نے, عمران احمد خان نیازی نے اپروو کیا ہے, یہ پچھلے طرح اپروول لے کے آیا اس سے. ٹھیک ہے نا. یہ گنڈے پور کے دماغ میں جو گوبر بھرا ہوا ہے اس کے بعد وہاں پہ کسی خیال کی جگہ بچتی کا ہے, اس کے اندر تو ٹھوس کے گوبر بھرا ہوا ہے. پہلے وہ سوکھ جاتا ہے اور بھر دیتا ہے. ٹھیک ہے. گائے کا گوبر بھرا ہوا ہے اس کے اندر. بھائی ہمسایوں, مشرقی ہمسایوں, عزت کیا کرو. تمہاری گاؤں ماتا کا گوبر بھرا ہوا اس کے ذہن کے اندر, پوجا کیا کرو اس. تو وہ گوبر بھرا ہوا اس میں خیال لکھ کے دیتا تھا عمران احمد خان نیازی, اپروول دی ہے اس کی باقاعدہ لکھ کے. ٹھیک ہے. فکرے تک لکھے ہوئے تھے. مجھے یاد آ گیا, وہ سینئر بیوروکریٹ ریٹائر ہو گئے تو وہ کہا کرتے وہ ان کے اس وقت انفارمیشن منسٹری کے ٹاپ عہدے دار تھے, تو وہ کہا کرتے تھے کہ یار وہ تو خود گالیاں سکھا کے بھیجتا ہے بھائی, اور پھر جب وہ گالی دیتی ہے یا دیتا ہے جا کے پروگرام میں بیٹھ کے اسے تھمز اپ بھی جاتا ہے وہاں پہ. اچھا ایسے بات ہے تسی میرے ولاگ میں بھی تھمز اپ کر دینا. ٹھیک. تو وہ تھمز اپ بھی جاتا ہے اس کو, اس کی طرف سے ایک بات کی ٹریننگ دیتا ہے. یہ فکرے تک کرافٹ کر کے دیتا ہے. یہ راج کماری تو فلانی تو ٹمکانی, یہ سارے فکرے یہ کر کے دیتا ہے. میں نے کہا اس کے پاس اپنا دماغ ہے کہ انہوں نے پیڑ نہیں لکھ کے دینی ہے, وہ پیچھے اس ساری بکواس کے پیچھے وہ ہے. تو اب تو الگ الگ کھولیوں میں بند کیے ہوئے ہیں, تو وہ کہاں لکھ کے دیتی ہوگی. بہرحال اس وقت اس سینئر بیوروکریٹ نے
جب یہ حکومت میں تھے اور ان کا سورج سوا نیزے پہ تھا، اس وقت ہمیں بتایا. لے جناب، یہ جی میرا خیال نہیں ہے کہ یہ مریم نواز شریف کو گالم گلوچ کا رد عمل آیا ہے، یہ کسی اور چیز کا رد عمل. تب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا.